नंबर 97 98 और आयत है, 97 97 हो चुकी थी। और 98 ये दोनों एक ही है। और 98 तक भी मेरा ख्याल हो गया था। नहीं ये जो है, 98 तो इसमें मैंने कहा था कि गौर कीजिएगा क्या मतलब है इसका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि आप कह दें कि जो शख्स जिब्रील का दुश्मन है तो जवाब हस्फ है, तो लाजमन वो अल्लाह का भी दुश्मन है ना। तो ये जो जी। है क्यों इसकी तालील है, क्यों दुश्मन है। इसलिए कि जिब्राइल ने इस कुरान को, ऐ पैगंबर, तुम्हारे कल्ब पर उतारा है अल्लाह के हुक्म से। करते हैं। तो फिर जिब्रील के से दुश्मनी का क्या मतलब है। ये कुरान जो मुताबिक है उन पेशिन गोइयों के जो इससे पहले से किताबों में, इनकी किताबों में मौजूद हैं। जो ये कुरान रास्ता दिखाने वाला है, सीधा रास्ता, हक का रास्ता। और जो लोग हक के रास्ते पर चलेंगे उनको, यानी मोमिनों को, ईमान लाने वालों को, बात मान लेने वालों को अच्छे अंजाम की खुशखबरी देने वाला है। फिर उसी को और वाज़ेह किया है, मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफ़िरीन। जो आदमी या जो शख्स अल्लाह का दुश्मन हो, उसके फरिश्तों का और उसके रसूलों का और जिब्रील और मीकाईल का, तो अल्लाह ऐसे मुनकिरीन का अल्लाह दुश्मन है। ऐसे मुनकिरीन का अल्लाह दुश्मन है। इसमें इसका मतलब जो आमतौर पर लिया जाता है वो ये कि यहूद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप पर वही कौन लाता है। आपने फरमाया था कि जिब्रील लाते हैं। उनके इल्म में ये बात थी या आई, तो इस पर उन्होंने इस तरह की बात कही कि वो तो हमारे देरीना दुश्मन हैं, सारी आफतें मुसीबतें उन्हीं की वजह से आती रही हैं। मिकाईल जो है ये हमारे यानी उनसे हमारा अच्छा ताल्लुक है, और तमाम रहमत और आसाइश और नेमत का गोया कि वो जरिया बनते हैं। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि अगर तुम जिब्रील से दुश्मनी करते हो, कुरान की दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गए हो कि जिब्रील से दुश्मनी करते हो, तो गोया के अल्लाह तुम्हारा उनको अपना दुश्मन बनाते हो। जिब्रील ने अपनी तरफ से कुछ किया नहीं है। ये कुरान ऐसी ऐसी किताब है, इसकी ये सिफात है। और ये बात याद रखने की है कि अल्लाह, उसके फरिश्ते और उसके रसूल और जिब्रील और मीकाईल हैं, ये सब इनमें से यानी जो इनका दुश्मन होगा, तो ऐसे लोगों का अल्लाह दुश्मन है, अल्लाह ऐसे मुनकिरीन का दुश्मन है। ये इसमें बात मालूम हुई कि तमाम फरिश्ते एक ही हैं। फरिश्तों एक फरिश्ते से दुश्मनी करना गोया तमाम फरिश्तों से दुश्मनी के मुतरादिफ है।
ایک رسول سے دشمنی کرنا تمام رسولوں سے دشمنی کرنے کے مترادف ہے۔ پھر فرشتوں میں جبریل اور میکائیل کا الگ سے ذکر کیا ہے، ان کے نمایاں بلند مقام کی وجہ سے۔ فرشتوں میں جبریل اور میکائیل ہیں، لیکن ان کا الگ سے ذکر کیا ہے خاص طور سے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جبریل اور میکائیل فرشتے ہیں، یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ فرشتے بھی اللہ کا پیغام لاتے ہیں اور پیغمبری کرتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے فرشتوں میں رسول ہوتے ہیں، ان سے دشمنی کرنا وہ تمام فرشتوں سے دشمنی کرنا ہے، اللہ سے دشمنی مول لینا ہے۔ اسی طرح سے انسانوں میں جو رسول ہوتے ہیں ان سے دشمنی کرنا تمام رسولوں اور سارے فرشتوں اور سب سے دشمنی مول لینا ہے، اس لیے کہ یہ سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں، ہے نا۔ ایک سے دوستی گانٹھ کے یہ سمجھنا کہ بھائی اس سے دوستی رہے گی اور بقیہ لوگوں سے دشمنی، تو یہ بات اچھی نہیں۔ یا ایک سے دشمنی کر کے یہ سمجھنا بقیہ لوگوں سے ہمارے تعلقات صحیح ہیں، تو نہیں ہو سکتا ایسا۔ سب لوگ ایک ہی گویا یعنی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہاں یہ بتایا کہ دیکھو جبریل اگر دشمن ہے تو تم جبریل کو اپنا دشمن سمجھتے ہو، تو میکائیل بھی تمہارے دشمن ہوئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبریل کو دشمن بناؤ اور میکائیل الگ رہیں؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ میکائیل کو بھی دشمن تم سمجھ رہے ہو، اور میکائیل ہی نہیں تمام اللہ کے فرشتوں کو، اس کے رسولوں کو جو ہے خاص طور سے جبریل کے ساتھ میکائیل کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہو۔ اس کا لازمی نتیجہ ہے، منطقی نتیجہ ہے نا۔ آدمی کبھی یعنی یہاں تک پہنچتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے خالی جبریل سے دشمنی ہو رہی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام فرشتوں سے اور تمام رسولوں سے اس کا رشتہ کٹ گیا۔ اگر یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ہیں تو گویا حضرت موسیٰ کو بھی نہیں مان رہے ہیں اور دوسرے انبیاء کو بھی نہیں مان رہے ہیں۔ ایک ہی سلسلے کی ایک کڑی کو نہ ماننا گویا تمام کڑیوں کا انکار ہے۔ تو یہ قرآن دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں، یہی بات اسے بتانی ہے۔ اللہ اس کے فرشتوں اور اللہ کے رسولوں سے دشمنی کرنا یہ کفر ہے، ایسے لوگ کافر ہیں، اور ایسے لوگ جو کافر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دشمن ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس میں سے بھی کچھ اقتباس دیا تھا اسالیب القرآن سے، آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور وہ شاید تدبر سے بھی دیا تھا شاید۔ یہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ اور جو عربی میں اقتباس ہے چھوٹا سا، آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ جی، کسی نے نہیں دیکھا؟ میرے بھیجنے کا حاصل کیا ہوا؟ دیکھا، عربی کا اتنا سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا یہ بولیے، دیکھا ہے لیکن اتنا سمجھ میں نہیں آیا۔ ماشاءاللہ، دیکھا تو آپ نے، آپ قابل تعریف ہیں۔ کوشش کرنا، دیکھنا یہ کام تھا، ہماری ذمہ داری تھی۔ اور جی دیکھا تو میں نے بھی تھا، لیکن سمجھ میں اتنا نہیں آیا مجھے۔ جی جی، آپ کون ہیں؟ غزالہ۔ غزالہ جی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس نے بتایا ہے، وہ سب شروع کا چھوڑ دیجئے، وہ سب اس کو سمجھانے میں ہم کو لمبی گفتگو کرنی پڑے گی۔ کلام مختصر ہوتا ہے، لیکن اس میں اوپر بتایا ہے کہ اس کا مفہوم جو ہے بہت ہی وسیع ہوتا ہے۔
الگ الگ اسلوب ہوتے ہیں. مثال دی ہے من کان عدو للہ والی آیت کی مثال دی ہے کہ یہ آیت بتا رہی دلہ کہ ملائکہ کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے. آپ لوگوں کے سامنے اگر ہو تو بات سمجھ میں آئے گی. دل علی ان عداوت الملائکۃ من عداوت اللہ وعلی ان عداوت الملائکۃ کفر. دوسری بات یہ آیت بتا رہی ہے کہ ملائکہ سے دشمنی کرنا یہ کفر کا ہم معنی ہے، کفر ہے. اور تیسری بات یہ آیت بتا رہی ہے کہ وعلی ان جبریل و میکال من الملائکۃ والرسل. تیسری بات یہ کہ جبریل اور میکائیل فرشتے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. چوتھی بات یہ بتا رہی ہے کہ وعلی ان جبریل و میکال من کبار الملائکۃ والرسل. آیت کے اسلوب سے یہ بات بھی نکلی کہ جبریل اور میکائیل جو ہیں بڑے ملائکہ اور رسولوں میں سے، من کبار الملائکۃ والرسل. اور اس کے بعد مزید یہ بات معلوم ہوئی کہ وعلی ان الرسل من نوع الملائکہ، اور یہ کہ یہ رسول، یہ جو رسول ہیں ملائکہ کی نوع سے ہیں. اور پھر اس سے یہ معلوم ہوا کہ وعلی ان العداوۃ بالرسل من الآدمیین من نوع العداوۃ بالرسل من نوع الملائکہ، کہ جو انسانوں میں رسول ہوتے ہیں ان سے دشمنی کرنا ویسے ہی ہے جیسے کہ فرشتوں کے نوع کے جو رسول ہوتے ہیں ان سے دشمنی کرنا. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اور یہ کہ یہود جو ہیں وہ جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اور یہ کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں. یہ سب چیز نظم کلام سے واضح ہو رہی. کل ذالک مفہوم من نظم الکلام، یعنی چھوٹی سی آیت ہے، اس میں یہ 4 5 6 باتیں اس سے نکلی. ملائکہ سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، ملائکہ سے دشمنی یہ کفر ہے. جبریل و میکائیل ملائکہ بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. جبریل و میکائیل بڑے ملائکہ اور رسولوں میں ہیں. اور جو یہ رسول فرشتوں کی نوع سے ہیں، تو جس طرح سے فرشتوں کی نوع کے رسولوں سے دشمنی خطرناک ہوتی ہے، اسی طرح سے انسانوں میں جو رسول ہوتے ہیں ان سے دشمنی کرنا بھی ویسے ہی ہے. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہود جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، یہ سب گویا اللہ کے دشمن ہیں. خود بخود بات نکلی، گرچہ کہ ان کے ذہن میں نہ ہو، لیکن یہ اللہ سے دشمنی ہے، اللہ کے دشمن ہے. یہ ساری باتیں نظم کلام سے واضح ہوتی ہیں. یہ اس آیت کا بہت واضح کھلا ہوا مفہوم ہے. اس پر مولانا جلیل حسن ندوی صاحب نے ایک تبصرہ کیا ہے. وہ اردو میں تھا، اس کو پڑھا آپ لوگوں نے؟ جی جی. تو پڑھا ہوگا تو غور بھی کیا ہوگا، دونوں میں موازنہ بھی کیا ہوگا کہ آگے تفسیری نوٹ میں مولانا لکھتے ہیں، مولانا اصلاحی، یہود کی اس قرآن دشمنی کی مزید تفصیل کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا، یہود اس دشمنی میں اللہ، اس کے ملائکہ، اس کے انبیاء اور جبریل اور میکائیل کے دشمن بن گئے ہیں، اور اس طرح انہوں نے خدا کو اپنا دشمن بنا لیا ہے. اور مزید لکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہود قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں جبریل کو بھی اپنا مخالف ظاہر کرنے لگے تھے. ممکن ہے یہود کے علماء اور لیڈروں کو جب اندیشہ ہوا ہو تو قرآن کی دعوت ان کے عوام کو کہیں متاثر نہ کر دے، تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہو کہ محمد کے پاس ان کے اپنے بیان کے مطابق جبریل فرشتہ آتا ہے اور یہ فرشتہ ہمارا دیرینہ مخالف ہے،
اور ہمارے اوپر فلاں فلاں آیتیں اسی کے ہاتھوں آئیں۔ اس وجہ سے ہم کسی ایسے شخص پر ایمان نہیں لا سکتے جس کی ہمارے مخالف فرشتے سے ساز باز ہے۔ مولانا اصلاحی کا اقتباس ختم ہوا۔ اس پر آگے مولانا ندوی لکھتے ہیں کہ مولانا کو یہ شان نزول بنانے کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ یہود کبھی جبریل و میکائیل کے دشمن نہ تھے، نہ کل تھے، نہ آج ہیں۔ یہ دونوں فرشتے ان کے نہایت محبوب اور معزز فرشتے ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ جبریل ہمارے دیرینہ مخالف ہیں اور انہوں نے ہم پر فلاں فلاں مصیبت آفتیں ڈھائی ہیں۔ یہاں تو ذکر ہو رہا ہے ان کی قرآن دشمنی کا۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا منطقی نتیجہ یہ، کس کا؟ قرآن کی دشمنی کا۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جب تم قرآن اور نبی کے دشمن ہوئے تو تم جبریل کے دشمن ہوئے، اور جب تم اللہ کے دشمن ہوئے تو اس کے تمام فرشتوں کے دشمن ہوئے۔ اس پیغمبر کا انکار تمام رسولوں کے، جن میں موسیٰ بھی ہیں، انکار کے ہم معنی ہے، اور اس قرآن کا انکار تمام آسمانی کتابوں، جن میں تورات بھی ہے، اس کے انکار کے مترادف ہے۔ بس یہ صرف قرآن کا انکار نہیں ہے، بلکہ اس کے تمام فرشتوں، تمام انبیاء اور جملہ آسمانی کتابوں سے تمہارے تعلق کو ختم کر دینے والا ہے۔ سب سے تمہارا رشتہ منقطع ہو جائے گا، اور اس طرح خدا سے دشمنی کر کے خدا کو اپنا دشمن بنا لو گے، اور خدا جس کا دشمن ہو گیا اس کا بھلا کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ غرض یہ کہ یہ شان نزول بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، خود قرآن اپنا شان نزول ہے۔ استدلال کی عبارت یوں بنے گی عربی میں: من کان عدوا للقرآن فہو عدو لجبریل، عدو لمیکائیل، عدو للملائکۃ اجمعین، عدو لجمیع الرسل، عدو لکل کتاب سماوی۔ یہ مولانا نے لکھا ہے۔ اب اس کا توضیحی ترجمہ اس طرح کہتے ہیں کہ آپ اے پیغمبر دشمنان قرآن یہود سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ جبریل قرآن والے کے دشمن ہوں گے، جبریل بریکٹ میں قرآن والا، قرآن کو لے کر آنے والا، جو لوگ جبریل قرآن کو لے کر آنے والے بریکٹ میں جبریل کے دشمن ہوں گے تو وہ خدا کے دشمن ہوں گے، اس لیے کہ جبریل نے قرآن کو آپ کے قلب پر اتارا ہے خدا کے حکم سے۔ حال یہ ہے کہ یہ مطابق ان پیشین گوئیوں کے جو اس کے پہلے سے موجود ہیں، اور یہ ہدایت و بشارت ہے اہل کتاب کے لیے جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل و میکائیل کے دشمن ہوئے تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے، اور جن کا دشمن اللہ ہو اس کے حصے میں ذلت و خواری ہی آئے گی۔ تو یہ مولانا نے اس پر، مولانا جلیل حسن ندوی صاحب نے اس کا یہ لکھا ہے۔ یہ دیکھیے مولانا امین صاحب نے جو تعویل کی ہے بیشتر مفسرین نے وہی تعویل کی ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ جو مولانا امین صاحب نے تعویل کی ہے بیشتر مفسرین نے یہی تعویل کی ہے، اور یہ گویا مولانا فراہی نے جس انداز سے اس آیت کو لیا ہے یہ دراصل اسی کے مطابق مولانا ندوی کی تعویل ہے، تشریح ہے۔ دیکھیے بات اوپر سے چل رہی تھی کہ یہ قرآن کو مان نہیں رہے اور ساری شرارتیں قرآن کے تعلق سے ہیں، اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا ہے، تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو آدمی تم قرآن کے سے دشمنی پر اتارو ہو، قرآن جو لے کر آیا ہے رسول یعنی اس کے دشمنی پر تلے ہوئے ہو، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم اس کے لانے والے فرشتے جبریل کے بھی دشمن ہوئے،
اور جبریل ہی کے نہیں تمام فرشتوں کے دشمن ہوئے تم. جبریل اور میکائیل جو تمہارے محبوب فرشتے ہیں ان کے دشمن ہوئے تم. تو یہ بات کہاں تک جا رہی ہے؟ یہ کفر سے بھی بات آگے بڑھ رہی ہے نا. آدمی اللہ سے دشمنی مول لے لے. تمہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ قرآن کا انکار کر کے گویا تم جبریل سے بھی ٹکر لے رہے ہو. جبریل قرآن کو لے کر آ رہے ہیں. تم جب قرآن کے دشمن ہوئے اور قرآن کے پیش کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوئے تو اس کا لازمی و منطقی نتیجہ یہ ہے کہ تم جو فرشتہ لے کر آ رہا ہے جبریل اس کے بھی دشمن ہوئے. حالانکہ اس کا اس میں کیا قصور ہے؟ وہ تو اللہ کے حکم سے لا رہا ہے. ایسے لوگوں کا تو جو جبریل کے دشمن ہوں فرشتوں کے دشمن ہوں اللہ ایسے لوگوں کا دشمن ہے. یہ بات مولانا کہنا چاہتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا تعلق اوپر سے اس طرح سے ہے کہ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ یہ قرآن کی دشمنی میں اندھے ہو گئے ہیں. اب اس کا منطقی نتیجہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی اور نبی کی دشمنی میں جو تم اس طرح سے اندھے ہو گئے ہو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم جبریل کے بھی دشمن ہوئے. اور جو جبریل کا دشمن ہوگا تو اللہ اس کا دشمن ہے. اس لیے کہ جبریل نے اللہ کے حکم سے اتارا ہے اس کتاب کو جس کی یہ اور یہ صفات ہیں. اور یہ بات اسی کو واضح کیا ہے. اسی بات کو اور واضح کیا ہے اگلی آیت میں من کان عدوا للہ. جو لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی اللہ کا دشمن ہوگا اس کے فرشتوں کا رسولوں کا جبریل و میکائیل کا تو ایسے منکر و کافر لوگوں کا اللہ دشمن ہوگا. اللہ سے براہ راست دشمنی نہیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے عدو للہ کا ہے. اپنے تو کہتے ہیں اللہ کے محبوب ہیں ہم دشمنی تھوڑی کرتے ہیں. وہ لازمی یعنی فرشتوں سے رسولوں سے جبریل و میکائیل سے چاہے انسانوں میں کا کوئی رسول ہو یا فرشتوں کا کوئی رسول ہو اس سے دشمنی کرنا اللہ سے دشمنی کرنا ہے. یہ سب سے پہلے من کان عدوا للہ یہ بات کہی ہے. تو ایسے لوگوں کا ایسے منکرین کا اللہ دشمن ہوتا ہے. یہ اللہ یعنی سنت ہے. اللہ ایسی بات ہے جو بالکل سمجھ میں آنے والی. تو خیر مولانا نے جو بات کہی ہے اور عام طور پر مفسرین کہتے ہیں تو اس کی جو ہے ایک روایت آتی ہے. اس روایت میں یہ ہے کہ یہود نے پوچھا کہ قرآن آپ پر یہ وہی کون لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل لاتے ہیں. تو کہا وہ تو ہمارا ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں. یہ میکائیل کا معاملہ دوسرا تھا. یہ ایک روایت ہے. لیکن وہ پورا توریت اور ان کے اس کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دشمن جبریل اور میکائیل کو اپنا نہیں سمجھتے تھے. اور آج بھی نہیں سمجھتے ہیں. یہ مولانا جلیل حسن ندوی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں. یہ دونوں رائیں دونوں موقف آپ کے سامنے ہیں. اب آپ اس پر غور کریں اور جس مفہوم کو بھی زیادہ وہ ہو اس کو اختیار کریں. پھر سے اس کو دیکھ لیجئے گا. یعنی اوپر سے اس کا تعلق اس طرح سے جوڑتا ہے. بات چل رہی تھی قرآن سے متعلق نا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. بات قرآن سے چل رہی تھی. قرآن کا انکار کر رہے ہیں قرآن سے دشمنی کر رہے ہیں تو قرآن کے لانے والے سے. تو اب اسی پر یعنی نظم قرآن سے دیکھیں گے تو یہ ہوگا کہ تم جو اس کی دشمنی کر رہے ہو اس سے اس قرآن سے اور صاحب قرآن سے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم جبریل کے بھی دشمن ہوئے تم میکائیل کے بھی دشمن ہوئے تمام فرشتوں کے دشمن ہوئے تمام رسولوں کے دشمن ہوئے. اب سب سے دشمنی کر کے تم نہیں تمہارا دعویٰ تسلیم کیا جائے گا
کہ تم موسیٰ کو مانتے ہو، تم جبریل کو مانتے ہو، میکائیل کو مانتے ہو، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہو، تمہارا یہ سارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ زبان سے لاکھ کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، جبریل و میکائیل کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، نہیں، ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے، ایک کتاب کا انکار تمام کتابوں کا انکار ہے۔ قرآن کا انکار کر کے تم توریت کا بھی انکار کر رہے ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے تم موسیٰ اور اپنے تمام نبیوں اور رسولوں کا انکار کر رہے ہو۔ یہ اس طرح سے اوپر سے یعنی آیت جوڑتی ہے، بہت باریک سا فرق ہے یہ ہے۔ اب اس کو یعنی اس پر کسی اس پر یعنی آسان نہیں ہے کہ کسی ایک اس پر وہ کریں، غور کرنے کے لیے میں نے یہ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اب آگے آپ کے چلیے۔ آپ کے کہنے سے آپ کے کہنے سے میری جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس جی آیت کا متکلم جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہے، یہود نہیں ہے۔ کس آیت کا؟ ہاں ہاں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ ہاں، مجھے من بتا رہا کان ہے۔ عدو للہ و ملائکتی، تو ہم لوگ اب تک سمجھ رہے تھے کہ یہ کلام جو ہے کوئی تھرڈ پارٹی یہود کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ اچھا، یہ فرما رہا ہے کہ تم جو قرآن کی دشمنی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر جو اتارو ہو، جانتے ہو اس کی جد کہاں تک جاتی ہے؟ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمام فرشتوں کے دشمن ہوئے، جبریل و میکائیل کے دشمن ہوئے، اور اس ٹھیک، طرح سے گویا اللہ کے دشمن ہوئے، دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے محبوب ہیں۔ النقمہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ ٹھیک، چلیے۔ آگے پڑھوں ماتا میں؟ آگے پڑھیے، نکھت آ گئی کیا؟ جی، چلیے پڑھیے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ شاید چھوٹ گیا۔ اچھا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ ہم نے نازل کیا واضح آیات تمہاری طرف، جی اور اس کا انکار نہیں کرتا ہے سوائے فاسق لوگ، برے لوگ۔ جی، اور جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ہم تمہاری طرف نہایت واضح کھلی روشن آیات اتار چکے ہیں۔ روشن آیات، کھلی آیات، واضح آیات کس سلسلے میں؟ یہ آیتیں پکار کر بول رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا پیش کرنے والا اللہ کا رسول ہے۔ یہ دلائل دے رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں، ہے نا، آفاق و انفس کے شواہد پیش کر رہی ہیں، اور زبان حال سے بتا رہی ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور اس کا پیش کرنے والا اللہ کا نبی ہے۔ یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی ابہام نہیں، نہایت واضح اور روشن کھلی ہوئی آیات ہم نے اتار دی ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، تو کہا فرمایا وما یکفر بہا الا الفاسقون۔ ان آیات کا، ان کھلی ہوئی آیات کا انکار بس وہی کرتے، ما اور اللہ، نفی اور اللہ مل کر حصر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔
ان کا انکار تو بس فاسق لوگ کرتے ہیں، پکے فاسق، عہد شکن غدار لوگ، نہایت برے لوگ، فسق یعنی گندگی باہر آ جائے، فسقت تمر، کھجور پکنے کے بعد چھلکا پھٹ جائے، گودا باہر آ جائے، اصل یہاں سے نکلا ہے یہ لفظ، اور پھر یہیں سے گویا آدمی اپنے عہد سے پیمان سے پھر جائے، نکل جائے، باہر ہو جائے، اور دین کو اور دیانت کو اور حیا کو، ہر چیز کو پھاڑ کر رکھ دے، تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ چھوٹی برائیوں کے لیے بھی آتا ہے، بڑی سے بڑی برائیوں کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ حدود سے نکل جانے والے لوگ ہیں، اپنے عہد و پیمان سے نکل جانے والے لوگ ہیں، تو جو غدار اور عہد شکن لوگ ہی ان آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ انکار کرنے والے یہ لوگ جو اوپر ہیں، یہ عہد شکن ہیں، غدار ہیں، ہے نا؟ ایسے اتنی واضح باتیں ہیں، ان کا انکار کوئی بھلا آدمی نہیں کر سکتا۔ جی، تو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ یہ آیتیں جو بتا رہی ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے باوجود یہ اس کو نہیں مان رہے، انکار کیے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں، اور جب جب انہوں نے عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے عہد کو پھینک دیا یا توڑ دیا، ہاں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، مانتے نہیں۔ اوکلما عاہدوا، کیا انہوں نے کفر کیا، اور کیا انہوں نے کفر کیا، اور جب کوئی عہد باندھا تو اسے ایک فریق نے یعنی ان لوگوں نے پھینک دیا۔ دیکھیے کیا جو سوال کیا ہے یہ پوری اس پر ہے کہ کیسا ان کا دستور ہے، کیسا طریقہ ہے، کہ ہمیشہ سے ان کا یہی دستور ہے، یہی طریقہ رہا ہے کہ کفر کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی عہد باندھتے ہیں تو اس کو پھینک دیتے ہیں۔ وَكُلَّمَا کا لحاظ کر کے میں نے وہ ترجمہ کیا تھا کفر کرنا، کیا یہ کفر پر اڑے ہوئے ہیں، کفر پر گویا باقی رہے ہیں، کفر کرتے رہے ہیں، اور جب کوئی عہد کیا تو اسے توڑتے رہے ہیں؟ کیا انہوں نے جب کفر کیا تو اس کو توڑ دیا ایک فریق نے، یعنی انہوں نے، اور ہم تو ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کے ایک فریق نے، من کو بیان کا من کو تبعیض کا مانتے ہیں، یعنی جو لوگ سامنے ہیں، جن سے گفتگو ہو رہی ہے، وہی ہیں، یعنی یا منہم میں ہم جو ہے وضاحت کے لیے یہ لوگ، ایک فریق کون؟ یہ لوگ، یہ گویا اس لائق نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے، متعین کر کے بتایا جائے، انگلی رکھ کے کہ یہ ضمیر لا کر اس کی وضاحت کر دی، ایک فریق یعنی یہ لوگ۔ یہ ترجمہ ماضی کے اعتبار سے ہے، چاہیں تو مستقبل کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ کیا جب یہ کوئی عہد کریں گے تو اسے ایک فریق یعنی یہ لوگ اسے پھینک دیں گے؟ دیکھیے نبذہ کہتے ہیں کوئی حقیر معمولی چیز، بے وقت چیز، اس کو حقیر و معمولی جان کر آدمی کہیں پھینک دے، ڈال دے، اس کے لیے آتا ہے یہ لفظ۔ جوتا کہیں ڈال دیا، اسی طرح کی اور کوئی چیز ہے ایسی ویسی، اس کو کہیں پھینک دیا، اس کے لیے نبذ آتا ہے نا؟ نبذ تو ہوں نبذ النال، جوتے کے پھینکنے کی طرح میں نے اس کو پھینک دیا۔
تو یہ نبذہ لائے ہیں، یعنی اس کو، اس عہد کو یہ لایانی، بے وقت، بے حقیقت سمجھتے ہیں، اس لیے اس کو بالکل پھینک دیتے ہیں۔ پھینکنے کے لفظ سے بھی بات واضح ہوتی ہے، لیکن نبذہ کا لفظ جو آتا ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ سے پہلے کچھ یہاں سمجھا جائے گا، بل اکثرهم لا یؤمنون، موقع کے لحاظ سے کچھ ہی بنا لیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آتی ہو، ان کے دماغ میں ایسا نہیں کہ باتیں نہ گھستی ہوں، سمجھتے نہ ہوں، بلکہ ان کی اکثریت ایمان ہی نہیں رکھتی، اکثریت ایمان ہی نہیں رکھتی۔ کس پر ایمان نہیں رکھتی؟ جس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ ہے ان کا، جس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ ہے، کہا تھا نا نؤمن بما انزل علینا، اپنی کتاب توریت پر بھی ایمان نہیں رکھتی، اپنے رسولوں پر بھی ایمان نہیں رکھتی۔ یہ ہے صرف نام کے لوگ ہیں، نام کیا ایمان ہی، حقیقت میں یہ ایمان ہی یہ نہیں رکھتے، ایمان سے خالی ہیں، ایمان سے عاری ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عہد کیا تھا، عہد سے مراد خاص طریقے سے آخری نبی کے تعلق سے جو عہد و پیمان ان سے لیا گیا تھا، وہ نبی آئے گا تو وہ اس کا ساتھ دیں گے نا، دست و بازو بنیں گے، اور اس نبی کی ساری علامتیں بتا دی گئی تھیں، تو اس عہد کی طرف خاص طور سے اشارہ ہے۔ ویسے تو انہوں نے جو بھی عہد کیا سب کو توڑا ہے، ہاں کیا جب کوئی عہد ابھی ہم پڑھاتا نہیں پڑھاتا رہے دادا کیا جب یہ کوئی عہد کریں گے تو ان کا یعنی ایک فریق، یعنی یہ لوگ اس کو توڑ دیں گے، پھینک دیں گے، اور ماضی کا ترجمہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، اور ہاں مطلب یہ اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ ڈانٹ والی بات ہوگی، یہ کیسی بات ہے کہ جب کیا انہوں نے ایسا کیا، جب کیا تو توڑ پھینک دیا، کتنی گھناؤنی بات ہے یہ، یہی ان کا دستور و طریقہ ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون جو مطلب بتایا میں نے، بل سے پہلے کچھ ہونا چاہیے، ذہن میں رکھیے گا۔ چلیے آگے۔ اور جب ان کے پاس کوئی رسول آئے اللہ کی طرف سے جانب سے اور تصدیق کرنے والا ہے اس کا جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب کس میں کے سے ایک معنی؟ فریق نے اس کو پیچھے پھینک دیا۔ آئے کس کے معنی؟ لما فعل کے معنی جب اس نے کیا، جب وہ کرے نہیں، لما ذهب جب وہ گیا، لما اکل جب اس نے کھایا، ولما جاءہم رسول، پھر سے کیجئے ترجمہ۔ جی اور جب ان کے پاس رسول آئے، آیا، جب آیا ان کے کوئی بھی پاس رسول ایک رسول آیا اللہ کی جانب سے، اللہ کے پاس سے، جب ان کے پاس ایک رسول آیا، ایک رسول آیا اور اللہ کے، تصدیق کرنے والا، مصدق تصدیق لما کرنے معہم، اس کی جو ان کے پاس ہے، ان پیشن گوئیوں کے مطابق جو ان کے پاس ہے۔ مصدق کا اس کے پہلے جہاں بھی آیا ہو، کئی جگہ آ چکا ہے، وہاں جو میں نے جی تشریح کی ہے اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں، دیکھ لیں، پچھلا جو ریکارڈ ہے سورہ بقرہ کا، کم سے کم اس کو جو لوگ شروع سے نہیں رہے ہیں اس کو ایک بار دیکھ لیں، بشر صاحب سے مانگ لیں، یا تو اس میں یوٹیوب پر آتا ہی ہے، اس کو دیکھ لیں، تب جا کے بات واضح ہوگی۔ اور اس میں بشر نے بھی کچھ وہ ڈالا تھا گروپ پر، کچھ
تصدیق اور مصدق وغیرہ کے تعلق سے کچھ نوٹ ڈالا تھا، وہ بھی دیکھیے. اور جب ان کے پاس آیا اللہ کے پاس سے ایک رسول، کون رسول؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگوں نے عیسیٰ کو لے لیا ہے، عیسیٰ کوئی سیاق نہیں. جب ان کے پاس آیا اللہ کے پاس سے ایک رسول جو ان پیشن گوئیوں کے مطابق تھا جو ان کے پاس ہیں، جو اپنے ساتھ رکھتے ہیں یہ، تو ایک فریق نے، یعنی ان اہل کتاب نے، یہاں چاہیں تو آپ ایک ترجمہ کر سکتے ہیں ان میں کے ایک نے، لیکن وہ بیان اہل کا کتاب بنائی. من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب. اہل کتاب میں کے ایک فریق نے نہیں، ایک فریق نہیں ہے یہاں پہ، سب ہیں. یہود اکا دکا ہی آدمی ایمان لائے، نہیں لائے ایمان. ایک فریق نے، یعنی ان اہل کتاب نے. اوتو جو ہے نا عام طور سے گویا وہ اچھے قسم کے اہل کتاب کے لیے استعمال نہیں ہوتا یہ لفظ. معروف کا جو صیغہ آتا ہے جب اہل کتاب کے لیے، الذین اوتوا الکتاب، تو اچھے اہل کتاب کے لیے بالعموم استعمال نہیں ہوتا، وہ خراب اہل کتاب جنہوں نے اپنی کتاب کا حق ادا نہیں کیا. اور الذین آتیناہم الکتاب جب استعمال ہوتا معروف کا صیغہ، جن کو ہم نے کتاب دی، تو اس میں بالعموم اچھے نیک اہل کتاب مراد ہوتے ہیں. تو نبذ فریق، ایک فریق نے، ان اہل کتاب نے، ان نالائق اہل کتاب نے پھینک دیا. کیا پھینکا؟ کتاب اللہ، اللہ کی پیچھے پھینک کتاب، دیا. اللہ کی اس کتاب کو کہاں پھینکا؟ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. اپنے پیٹ کے پیچھے. پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، ویسے پشت ڈال دی. پیٹھ کے پیچھے پھینکنا ہی گویا حقارت کی دلیل ہے. جی کتاب اچھا تو اللہ، ہم کتاب کو. من الذین اوتوا الکتاب میں کتاب سے مراد توریت وغیرہ ہے، اور کتاب اللہ میں کتاب اللہ سے مراد، میں نے جو ترجمہ کیا ہے اس ترجمے کے سے مطلب واضح ہوگا، اللہ کی اس کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، تو قرآن اس سے مراد ہو جائے گا. یہ قرآن جو ان کے پاس آیا ہے، رسول آیا تو اللہ کی یہ کتاب لے کر آیا، تو اللہ کی اس کتاب کو انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. حقارت کے ساتھ پھینکنا. تو ویسے بعض لوگوں نے توریت کو بھی مراد لیا ہے، گویا کہ رسول کو نہ ماننا توریت کو نہیں ماننا ہے، رسول کو نہ ماننا توریت کو پھینکنا ہے. اس مفہوم کے اعتبار سے کتاب اللہ کو اور دونوں توریت لے لیا ہے. کتاب اللہ زیادہ مجھے جو اس وقت ٹھیک لگ رہا ہے وہ یہ کہ اس سے مراد قرآن، اللہ کی اس کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. نبذہ کے لفظ کے اندر جو ہے نا، جو وہ ہے اردو میں، اس کو ادا کرنے کے لیے اس مفہوم کو نہیں سمجھ میں کو بات آتی. میں نے وہاں بہت اچھے سے وضاحت کی تھی سورہ طٰہٰ میں، فَنَبَذْتُهَا قَبَضْتُ مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. وہاں نبذک میں نے وضاحت کی تھی. ہاں ہاں ایک بات بتائیے، یہ آیت پوری ہو جائے. کأنہم لا یعلمون، اس طرح گویا کہ وہ پھینکا جانتے نہیں. گویا وہ اسے وہ سمجھتے جانتے ہیں. ایسا انداز اختیار کیا ہے جیسے پہچان ہی نہیں رہے، جان ہی نہیں رہے.
नाआशना है। ये हाल हो जाएगा कन्नुल आलम। नहीं, इस तरह से फेंका है जैसे कि वो पहचान नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, उससे बिल्कुल नाआशना है। जी कासिम भाई। कासिम साहब कुछ कह रहे थे ये ना? बस एक बात मुझे समझ लेनी है, वैसे तो समझ में आ रही है। वो जो है ये आयत जो है लम्मा जाअहुम रसूलुम, तो ये रसूल इसका लम्मा का जा का फाइल तो रसूल ही होगा। जी जी, रसूल आया। अच्छा, जी जी ठीक है। तब हाँ, एक रसूल आया या एक रसूल ये पहुंचा। पूरा नाम नहीं लिया एक है। हाँ, अच्छा मौके के हिसाब से एक रसूल अल्लाह के पास, अल्लाह ने भेजा। जब इनके पास आया तो अच्छा, वो कैसा रसूल है? उन पेशिन गोइयों के मुताबिक है जो इनके पास मौजूद हैं, जो अपने साथ रखते हैं ये। फिर भी इन्होंने उसको यानी अल्लाह की किताब को जो लेकर वो आया, उसको पसे पुश डाल दिया, पीठ के पीछे फेंक ये दिया, गोया जानते ही ना हो। रसूल जो निकला है, इससे जो जी, लोग माने कि मोहम्मद साहब या किसी और कोई मुराद ले लेते हैं तो खूब गलत तो नहीं होता है। रसूल से मुराद बाज लोगों ने ईसा को लिया है यहाँ पर, और इसकी इनके अलावा गुंजाइश कोई, बनती है नहीं। इनके अलावा कोई माने और रसूल नहीं किसी ने लिया है। और किसी और की बात नहीं है। जिस मौके पर बात हो रही है, जिन लोगों से बात हो रही है, उस पसे मंजर में कौन होगा? बात हो माने रही है हम कह रहे यहूद की किताब से, और बताया जा रहा है कि जब इन यहूद के पास, इन अहले किताब के पास, अल्लाह के पास से एक रसूल आया जो इनके पास मौजूद पेशिन गोइयों के मुताबिक था, तो उन्होंने गोया माना नहीं, अल्लाह की किताब को पसे पुश डाल दिया। पसे पुश डाल एक दिया अल्लाह की किताब को, तो इस तस्दीक तौरात करना, को नहीं लिख सकते हैं जी। बात समझ में आ गई। हाँ, तो हज़रत ईसा की राय जो है ना, मरजू है, ज्यादा राजे बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जी, तो कल से, कल कौन पढ़ेगा? ये भी बहुत वक्त लेगी। मैंने बहुत सी चीज़ों को समझने समझाने के लिए कल ही एक वो डाल दिया था, सेहर से मुताल्लिक चीज़। उसको सब लोग मेरे ख्याल से उर्दू जानने वाले हैं, उर्दू ही में है, उसको देख लीजिएगा। जी जी ठीक। हाँ, तो कल कौन पढ़ रहा है? एक हथी पढ़ेंगी या और कोई पढ़ेगा? जी जी, शगुफा शगुफा हम पढ़ेंगी? पढ़ लेंगे वहाँ। जी मैम। शगुफा का कैसे आया? शगुफा साहिबा बोल रही है। जी मौलाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पढ़ेंगी क्या? मैंने समझा नहीं, आप कुछ कह रही थी। आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात, लेकिन आप कुछ क्या कह रही थी? पढ़ने को कह रही थी, कुछ और कह रही थी? कुछ जी कह रही पढ़ने थी? के लिए कह रहे थे जी। शायद पढ़ लेंगी बोल रहे थे वो। हाँ, अच्छा, कल ठीक है, पढ़ लेंगे। शगुफा साहिबा पढ़ें तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। ठीक है शगुफा साहब, ऐसे ही सब लोग पढ़ें। हाँ, ठीक है, अच्छी बात। चलो ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। देखिए किस अल्लाह हाफ़िज़।